बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अब वो फुटेज सामने आ गई है जिस होटल में कैप्टन सफदर और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा रिहाइश पजीर थी, वहाँ से जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई तो फुटेज में दिखाई देता है कि कैसे और किन हालात में और कितने बजे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो वो जो वाक़या है वो अभी भी ज़ेर बहस है। एक तो फुटेज आ गई, नयापन उस मामले में ये है, दूसरा मुसलसल हुकूमत हो या अपोजिशन उनके दरमियान बयानबाजी इस इशू पर जारी है। इसके बावजूद कि आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, बिलावल को फ़ोन किया, उसके बावजूद बयानबाजी दोनों जानिब से जारी है। बदस्तूर इंक्वायरी होती रहेगी, बयानात की हद तक एक दूसरे को सच्चा या झूठा करार ज़रूर दिया जा रहा है। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म भी दे दिया है और नैब ने जो एलामिया जारी किया उसमें नए 11 रेफरेंसेस की मंजूरी भी दी गई है। प्रोग्राम के आखिर में कुछ भारतीय मीडिया का जिक्र भी करेंगे जहां पर मुसलसल नॉन स्टॉप 24/7 कॉमेडी चल रही है, तफरी है, वहां पर मज़ा है, वहां पर सहाफ़त नाम की कुछ है नहीं। और मुझे भारतीय मीडिया से इल्म हुआ कि कराची में गुलशन बाग का इलाका भी है, अहलिया ने कराची में उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं, उनका जिक्र भी करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले एक शेर सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह सर, क्या बात है। हमारे जो शायर हैं, नौजवानों के शायर, नई नस्ल के शायर, सैयद वसी शाह जी, रोजाना कोई शेर इरशाद फरमाते हैं। आजकल उन्हें बड़ा उतर है कलाम सर, उनके कलाम उनका नाज़िल हो रहा है उनके ऊपर। आज जो शेर उन्होंने इरशाद फरमाया है, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें। जी हाँ, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें। अर्ज़े वतन में जिंदगी दुश्वार थी बहुत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, क्या अच्छा शेर, बहुत उम्दा शेर कहा आपने। अब हालात वाक़यात की अक्कासी इसी शेर में तो हो गई। मैं ज़रा आपको सियासत में ले आता हूँ क्योंकि वसी शाह साहब ने एक गज़ल भी भेज रखी है, वो अगर मैंने पढ़नी शुरू कर दी तो मामला तवील पुरानी हो गई, कल आई थी। तो ये एक शेर काफ़ी है, गज़ल पे भारी है। सही है। वैसे तो हिसाब जो है ना, हिसाब का मामला बड़ा अजीब है। वो असद मुल्तानी का शेर है, बड़ा मशहूर शेर है वो, कि रिंद बख्शे गए क़यामत में। रिंद बख्शे गए क़यामत में। शेख पुकारता रहा हिसाब। क्या बात है। चले, ये इसके जवाब आ गए। और वो एक मुझे और भी शेर याद आया। बिस्मिल्लाह कीजिए सर। वो रियाज खैराबादी का शेर है। वो क्या सर? और वो अजब शेर है कि वो लहद में बुए मैं थी, वो लहद में बुए मैं थी, ना उतर सके फरिश्ते। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं अजाब ही में रहता जो ना बादाकार होता। क्या बात है। अब इससे पहले कि इस पे फतवा आ जाए। तो वो नहीं, फतवा नहीं आएगा, याद अमीर साहब के ज़ौक़ का शेर है। अच्छा। लेकिन रियाज खैराबादी ने सारी उम्र चक्की नहीं, और शेर जो भी कहे हर शेर में शराब का जिक्र है। अच्छा, नहीं मैं तो देखें, असल बात यह है, अब क्योंकि एहतसाब की बात आपने की ना, रोजाना अदालतें लगेंगी, जी वो कहा गया कि रोज डे टू डे हियरिंग होगी, बिल्कुल, और फिर प्रोसिक्यूटर भी नए भर्ती होंगे, कुछ वकीलों की चांदी भी होगी, ठीक, कोई सरकारी होंगे, कोई दिफा के वकील होंगे। कराची से शुरू कर रहा था, नया एक नई रौनक का सामान होगा। चलिए, आपने यहाँ से अगर शुरू कर दिया तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट नशर करना चाहूंगा। किस पर? एहतसाब के मामले पर। चलो एहतसाब पे कर लें, फिर उसके बाद में कर लें। असलम खान साहब तो मैं ज्वाइन कर चुके, लेकिन आप देखिए कि चंद रोज पहले जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे थे। अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। देखें, लोग तंग आ गए हैं, लोग इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलके वापस अवाम के पास आए। लोग, पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह की आपको हमारे से मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हियरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। आप हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए। देखिए, आज फिर नए 11 रेफरेंसेस भी इत्तेफाक की बात है, आज उनकी मंजूरी जो नैब का एलामिया भी जारी हुआ
اور اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف ایک اور کرپشن ریفرنس کی منظوری، فواد حسن فواد صاحب اور آفتاب سلطان جو سابق سربراہ تھے آئی بی کے، سیکورٹی گاڑیاں تھیں ان کے پاس، جی سیکیورٹی ان گاڑیوں کی حفاظت کے لیے نہیں، وہ اس میں جو اعلامیے میں لکھا گیا ہے کہ ان ملزمان پر مبینہ طور پر غیر ملکی اعلیٰ شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے غیر قانونی طریقہ کار سے 73 سیکیورٹی گاڑیاں خریدنے، من پسند افراد کو نوازنے اور ان کے غیر قانونی استعمال کا الزام ہے، جس سے قومی خزانے کو 1952.74 ملین یعنی 192 کروڑ 2 ارب یہ جو روپے کا نقصان پہنچا آفتاب سلطان جو ہیں آئی بی کے جو سابق یہ تو آئی بی کے سربراہ تھے نا، تو جو انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تھے ان کے معاملات بھی آڈٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ایک فری ہینڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں، یہ اور تو دوسری بات یہ تو پھر مشکل ہو جائے گی اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کا معاملہ بھی آڈٹ ہونے لگا تو بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، یہ بھی ایک راستہ کھول رہی ہے نیب۔ اور پھر ہمارے جو فواد صاحب ہیں اور تو کوئی معاملہ ان پہ ثابت نہیں ہو سکا، کسی میں وزن نہیں ہے، یا دوبارہ اس ریفرنس پہ آگئے، اور اب اس پہ آگئے، چل یہ بھی حسن اقبال صاحب بھی آگئے، رانا ثناء صاحب بھی آگئے، فواد حسن فواد جو ہیں، عبدالعلیم خان، دیکھیے ایک بیوروکریسی کے بڑے ایک ہونہار فرزند ہیں ہماری، اب تو ریٹائر ہو گئے بیچارے، تو اب وہ دیکھیں گے کون سی سیکورٹی ہے، کون سی گاڑیاں ہیں۔ ہمارے عبدالعلیم خان کا نام بھی آیا کہیں، جی ان کا نام بھی آیا، رانا ثناء صاحب کا بھی ہے، رانا ثناء اللہ کے ساتھ ان کا وزن قائم کیا گیا ہے، اچھا، یعنی ایک پلڑے میں وہ ہے، ایک پلڑے میں وہ ہے، اعلامیے کے مطابق دونوں کے اچھے تعلقات بھی ہیں آپس میں۔ جی یہ بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ گاڑی جو رانا ثناء اللہ کے زیر استعمال تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ عبدالعلیم خان صاحب کی تھی، یعنی ذاتی تعلقات ان کے ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو حسن اقبال صاحب بھی آگئے نا ناروال سپورٹس وہ سے بھی بیچارے، ان سے بھی ہمدردی ہے کہ اپوزیشن کا جو توازن پیدا کرنے کے لیے ان کا نام بھی آ گیا، تو بہرحال اس میں کیا ہے، اب یہ تو کافی طویل حسن اقبال کے خلاف وہ ناروال کا کیس ہے، اس میں ضمانت ہو چکی ہے، بڑے سخت ریمارکس۔ اب یہ جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے، اس سے یہ تو ہم بھی اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم پر بالخصوص آپ بھی یہ کہتے رہے، خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھی اسے نمٹائیں، جلدی نپٹائیں، قانون تو کہتا ہے 30 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، اور عدالتیں زیادہ ہوں، اور عدالتیں جو ہیں پھر وہ لیکن اگر سرکار نے مقرر کرنی ہے تو پھر ذرا مشکل صورتحال ہوگی۔ بہرحال مقدمہ یہاں چلے گا تو پھر ہائی کورٹ میں پہنچے گا، پھر سپریم کورٹ میں پہنچے گا، ابھی تو لوگ جو ہیں 6 مہینے 1 سال بغیر کسی ریفرنس کے وہ گرفتار رہتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی آج اطلاع ملی کچھ مصدقہ ذرائع سے کہ اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایت تو آ گئی، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان کے ججز کو بھی اس بارے میں آگاہی دی گئی ہے، اور ان کے آلریڈی وہ اپڈیٹڈ تھے، یہی نہیں بلکہ جو کنسرن پھر نیب آفیسز ہیں ان کو بھی یہ آگاہ کیا گیا کہ آپ کی پروسیکیوشن تگڑی ہونی چاہیے، بروقت تیاری اس کی ہونی چاہیے تاکہ اس میں ڈیلے نہ آئے، وگرنہ بصورت دیگر جو متعلقہ عدالتیں وہ لکھ بھیجیں گی کہ یہ نیب کے اینڈ پہ پرابلم آ رہی تھی، ان کے اینڈ پہ ڈیلے آ رہا تھا، تو اب یہ بھاری ذمہ داری ہے دونوں پہ۔ دیکھیں گے ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، ابھی بابری مسجد کا جو مقدمہ ہے کتنے عرصے بعد فیصلہ ہوا ہے، کتنے سال لگے ہیں، ایک اپیل آتی ہے، ایک مقدمہ پہلے چلتا ہے، پھر اس کی اپیل ہوتی ہے، پھر اس کی اپیل ہوتی ہے، سر امید تو رکھنے دینا ہر مقدمے کی 2 اپیلیں ہوتی ہیں، جلدی پیسہ واپس آ جائے کرپشن کا۔ کہاں سے پیسہ، کہاں سے کرپشن کا ہے، جو کرپشن کا ہے کہاں سے آئے گا؟ جی اصل میں یہ ایک مفروضے ہیں نا، ایک تو کرپشن۔ کل میں نے آپ کو بتایا نیب لاہور نے 15 بلین کی پلی بارگن میں پیسے واپس لیے، نیر الدین صاحب نے کہا تھا کہ بھئی کتنا لاس تھا، کتنا نقصان تھا، جس میں سے کتنی وصولی ہوئی، جو وصولی ہوئی تو صحیح نا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے نا، دوسرا یہ ہے کہ صرف مفروضے ہی مفروضے ہیں۔ وہ ہمارے جو تھے نا وہ ضیاء الدین ہسپتال والے، کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر صاحب کا، کراچی والے، ہاں اس وقت میں رہتے جو کراچی میں زرداری صاحب کے دوست تھے، ڈاکٹر عاصم کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے کتنے پیسے برآمد ہوئے، ان کے الزام۔ اچھا اس کے بعد ہمارا وہ جو صادق صاحب جو کیا وہ تنویر صادق کے بھائی صاحب تھے، کس کی آپ بات کریں، وہ بھی ان کے اوپر بھی وہ تو فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن جو 400 کے 500 ارب ان کے نام نکالے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا اپنی جگہ، لیکن بات یہ کہ میٹر آف دی فیکٹ یہ بھی تو تھا جو کل میں نے بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ ٹیکنیکل، اب بڑی عجیب بات ہے نا، ایک ٹیکنیکل کرپشن ہے یہ۔ اب مقدمہ یہ بنایا گیا وہ ڈاکٹر عاصم پر کہ کیونکہ وہ جو آپ نے ڈومیسٹک کنزیومرز کو چلی گئی گیس، تو پھر دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے جو منگوائی گئی گیس، اس میں جو ڈیفرنس ہے تو گویا وہ کرپشن ہو گئی،
تو 500 ارب کا بل بنا لیا گیا. تو ساری اس طرح کے کرنے دینا. اب ڈے ٹو ڈے ہوگا, سامنے آ جائے گا. اچھی بات ہے. میں آپ کو اب ذرا کراچی لیے چلتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ اسلم خان صاحب نے ابھی تو آپ دیکھیں کہ دفتروں میں کام بند ہے. ماشاءاللہ رشوت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, کیونکہ وہ دستخط نہیں کرتے سرکاری افسر کسی فائل پر. نہیں, ان کو ڈر لگتا ہے. ہاں, نیب سے. چلے, جو انہوں نے ایک امینڈمنٹ کیا تھا, جو آرڈیننس بنایا تھا, وہ تو ختم ہو گیا. اب اس وقت جو حکومت کا کاروبار ہے, اگر دفتروں میں جا کے دیکھیں, وہ چلتا نہیں ہے. بل حکومت کہتی ہے نہیں جی سسٹم بہتر ہو رہا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میرے اپنے بیٹے کا جو مکان تھا وہ بن رہا تھا, اس کا نقشہ سبمٹ ہوا متعلقہ ادارے میں, کہا جی اتنے پیسے دے دیجئے. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں, آرکیٹیکٹ. میں نے کہا میں نے تو نہیں دینے, جتنی تاخیر کر دیں, کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض. میں نے کہا دیکھی جائے گی. بالآخر وہ کاروائی شروع کرنی پڑی ان کو. تو یہ تو آپ جہاں جائیں گے آپ کو یہ کہانی ملے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کراچی آپ کو لے چلتا ہوں. ایک ویڈیو آج منظر عام پر آئی جو دنیا ٹی وی بھی نشر کر رہا ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ویڈیو بھی نشر کیجیے. اسلم خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کہ کیپٹن عطائف صفدر کی گرفتاری کیسے ہوئی, کن حالات میں ہوئی. یہ دروازہ 6:48 پر کھلا یا توڑا گیا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں فوٹیج میں اس وقت جو ایک تصویر آئی تھی نا, وہ ایک فوٹیج آئی تھی اس وقت, اس میں جو ہینڈل تھا نا دروازے کا, وہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا زمین. وہ تصویر پوسٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ نے, وہ اور اس کے بعد ان کے جو پارٹی کے رہنما ہے وہ اسے ٹویٹ کرتے رہے. لیکن اس فوٹیج میں جو ابھی تک دروازہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, یہ ایک معمہ ہے. دیکھیے شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوٹیج میں نہیں, ہم بھی دیکھ رہے نہیں ہیں جو نہیں. مسئلہ یہ تو معلوم ہو گیا نا کن لوگوں نے گرفتاری کی ہے, کون لوگ سفید کپڑوں میں ان کے ساتھ تھے, سیاہ میں تھے ایک بندہ, اور کون جو تھے وہ ویڈیو بنا رہے تھے. ویڈیو بنانے والا بھی سویلین, سارے پتہ لگ گیا نا فون پہ جو گفتگو کون ہیں, کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نہیں معلوم. پھر ان کے بیانات ہوں گے, تحقیق ہوگی, تو پھر پتہ چلے گا کہ انہیں حکم کیسے ملا تھا, کہاں سے ملا تھا, کیوں آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تحقیقات سے معلوم ہو جائیں گی. لیکن ویڈیو دلچسپ ہے. یہ میں ویڈیو کے بابت جو مزید معلومات اکٹھی کی ہیں اسلم خان صاحب نے, وہ آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیے اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا رد عمل کیا ہے اور پھر حکومت کیسے سے جواب دے رہی ہے. سندھ کے آئی جی پولیس کو صبح کے 2 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کر کے اور ایف آئی آر درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا. وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا. جو واقعہ ہوٹل کے توڑنے کا ہے وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا. کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں 2 اداروں کو, وہ شخص صرف اور صرف ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے, کوئی اور انسٹرکشن نہیں دے سکتا. اور یہ واضح حقیقت ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے. یہ معاملات بہت سنگین ہیں. آئین کو توڑا گیا, صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا. آج وزیر اعظم کو جواب دینا پڑے گا. ملک کا آئین پامال ہو رہا ہے, چادر اور 4 دیواری کا تحفظ پامال ہو رہا ہے, ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. یہ جواب دینا پڑے گا کیوں سندھ کے آئی جی کو اغوا کیا گیا. یہ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی سندھ اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سفید جھوٹ بولا. ایک وفاقی وزیر پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انہیں دھمکی دی کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی اگر ایف آئی آر درج نہ کرائی. میں اس سفید جھوٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. قائد اعظم کے مزار پہ جو ایک غیر قانونی چیز ہوئی, واقعہ ہوا, اس جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا ناٹک رچایا. عوام آپ کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دے گی کہ آپ جو یہ سیاسی ناٹک کھیل رہے ہیں, یہ جو آپ نے بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اس سے آپ قوم کو گمراہ کر دیں گے. یہ تو تھا رد عمل سر. لیکن مولانا نے بڑا دلچسپ تبصرہ شامی صاحب اس پہ کیا ہے. مولانا سے بھی اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے. آپ خود دیکھیے. تبصرہ. جی. یہ اتحاد ایک تحریک ہے
اور موومنٹ ہے تاکہ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی عملداری آئے اور جمہوری حقوق لوگوں کی بحال کی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے ہمارے اعلامیہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. اسلم خان صاحب آپ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ رہ بھی گئے. اسلم خان صاحب مولانا فضل الرحمان جو ہے نا ان کی آپ یہ داد دیں گے کہ وہ ایک اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کرتے ہیں اور وہ جو ہے مولانا نے کہا نہیں افواج پاکستان کے بارے میں وہ ہماری پلکیں ہیں. جی ہاں یعنی ہمارے سر ماتھے پر ہیں. بالکل کہا. لیکن اگر ایک بال آنکھ میں پڑ جائے بڑا شاعرانہ انداز میں انہوں نے یہ تو پھر آنسو نکلتے ہیں پھر بال کو نکالنا پڑتا ہے. چلیں تو شاعرانہ انداز میں بات کی ہے. اچھا اور میں تو ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو. مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی نا گجرانوالہ میں تو جو مریم تھیں ان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے کھڑے تھے مجھے ان سے معلوم ہوا کہ مریم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ باتیں وہ کر رہے تھے. وہ باتیں کر رہے تھے. اچھا ہاں وہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میاں صاحب جو ہے تقریر میں کیا کہنے لگے یہ اس قدر زوردار جو ہے بولنگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا یعنی وہ بھی لا علم تھی. وہ لا علم تھی. ان کے آگے کئی اور لوگ بھی دائیں بائیں کے لوگوں نے مجھے بتایا. بالکل ٹھیک بتایا. بہرحال سر اب بات کرتے ہیں اسلم خان صاحب سے. اسلم خان صاحب یہ ویڈیو ہم نے نشر بھی کی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی. کیا فائنڈنگ ہے آپ کی ویڈیو سے؟ کیا تاثر ملتا ہے؟ سمجھ کے آتی ہے؟ دیکھیں جو گرفتاری ہوئی تھی وہ تو سندھ پولیس کی مدد سے ہی ظاہر کی گئی اور وہ فوٹیج میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سندھ پولیس کی جو دو موبائلیں ہیں وہ 6:08 پر ہوٹل میں داخل ہوتی ہیں اور تقریباً یہ کوئی 45 منٹ کے لگ بھگ یہ آپریشن رہا. 6:50 اور 52 پر وہ ہوٹل سے روانہ ہوئے تھے. لیکن جو انسائیڈ اسٹوری ہمارے پاس سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جب وہ ہوٹل میں پہنچے تھے ان کے 15ویں فلور پر تو انہوں نے جب بلایا تھا کہ صفدر نواز کا جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو ان سے کہا گیا تھا کہ انہیں ساتھ جانا ہے, ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی مجسٹریٹ کے کوئی آرڈر ہیں, کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے, جس پر انہوں نے کہا گیا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. انہوں نے پھر 10 منٹ کا وقت مانگا تھا, جو پھر 10 منٹ سے کچھ تاخیر ہوئی تو اس کے بعد دروازے کا لاک کسی طرح کھول کر یا توڑ کر اس کو پھر انہیں گرفتار کیا گیا. اور جس میں جامع صاحب ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے. ریکارڈ کے لیے بھی بنایا گیا 2 کیمرے ہیں, ایک موبائل سے بھی فوٹیج بنتی رہی ہے اور ایک اور کیمرے سے بھی فوٹیج بنتی رہی ہے. اب جو ہماری اس پر پولیس اعلیٰ افسران سے بات ہوئی, آج بھی آپ کے اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے ایک ملاقات کر کے ہم آئے, جب وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب کمیٹی بھی بن گئی ہے اور ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم میڈیا پر بات نہیں کریں گے. اس طرح کی ایک صورتحال سامنے آئی کہ جب یہ کمیٹی بن چکی ہے جس کو 30 روز کا وقت دیا ہے, جس کے کنوینر سعید غنی صاحب کو بنایا گیا, تو 30 روز بعد معاملات سامنے آ سکیں گے. فوٹیجز میں واضح ہے کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے روانہ ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اور پولیس ان کے دائیں بائیں جو اہلکار ہیں گو کہ سادہ لباس میں بھی 2 لوگ. اسلم صاحب یہ بتائیے, پولیس کے لوگ ہیں. دیکھیے نا, ایک تو فوٹیج وہ ہے جو ہوٹل کا کیمرہ بناتا ہے, کیونکہ ہوٹل جو ہیں جو 5 سٹار ہوٹلز ہیں ان کے ہاں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اکثر سی سی ٹی وی کی ہے نا, ایک تو وہ سی سی ٹی وی ہے نا, لیکن دوسری فوٹیج وہ بھی ہے کہ جو وہ ساتھ پولیس والوں کے ساتھ جو لوگ موجود تھے, وہی اسلم خان کہہ رہے ہیں نا, وہ بنا رہے تھے. تو یہ تو پھر ایک سے زیادہ ویڈیوز بنی ہوئی نا اس کی. جی پورا ایک ریکارڈ رکھا گیا ہے اس گرفتاری کا, جو ہمیں بھی یہ بتایا گیا اور اس فوٹیجز میں بھی ہم نے دیکھا. اس فوٹیج کے سامنے آنے سے پہلے ہی ہمیں یہ ایک ملاقات تھی, اس کے دوران ہمیں پتہ لگا تھا کہ اس تمام کارروائی کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے موبائل سے بھی. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سامنے یہ شامی صاحب یہ دیکھیں, ایک چیز شاید یہ ہو کہ اگر ایک خدشہ ہو کہ کوئی مزاحمت ہوگی تو وہ آن ریکارڈ رکھا جائے, جس جگہ سی سی ٹی وی نہ ہو تو وہ بھی ریکارڈ میں رہے, یا ایک وجہ یہ ہوگی یا یہ ہو کہ امکانی طور پر کوئی مزاحمت ہو, کوئی تصادم ہو, کوئی اس طرح کی کوئی کشیدگی ہو تو شاید اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے, چونکہ سی سی ٹی وی تو ہے نہیں. اس میں اس ویڈیو کو اسلم اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے علاوہ سب سے بڑی عام فہم جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری بات ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے, اپوزیشن کے رہنما کے گھر سے ہے, اور ان کو اگر گرفتار کر رہی ہے ایک پولیس یا ادارے تو وہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے پاس ایویڈنس ویژول فوٹیج ہو کہ کیسے گرفتار کیا گیا, تاکہ بعد میں اگر کوئی الزام لگے ان پہ تو ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں. بظاہر تو یہ بات نظر آتی ہے. دیکھیں نا,
गिरफ्तारी का जो हक है या गिरफ्तारी का जो इख्तियार है वो तो सिर्फ पुलिस के पास है। पुलिस ने किया गिरफ्तार? रेंजर्स नहीं, रेंजर्स कहाँ है? नहीं, या कोई और अदारा किसी शख्स को गिरफ्तार करने का मजाज नहीं है। तो इसलिए गिरफ्तारी तो पुलिस ही ने की है और उसी को करनी चाहिए थी। अब जिन लोगों ने गिरफ्तारी की है उनके चेहरे भी रिकॉर्ड हो गए हैं, नजर आ रहे हैं, वो सब मालूम हो गया है, और जो लोग उनके साथ थे वो भी रिकॉर्ड हो गए हैं। तो ये तो मासिवा शामी साहब, दो चीजों की जी। एक वो शख्स जो कॉरिडोर में टहल रहा है और स्याह कपड़ों में जॉगर्स पहन रखे हैं उसने वाइट, वो गुफ्तगू कर रहा है फोन पे, मालूमात दे रहा है या ले रहा है वल्लाह आलम। और दूसरा वो शख्स जो कैमरा है इसके हाथ में। क्यों असलम ये दो लोग ही हैं जो नॉन पुलिसमैन हैं बज़ाहिर हुलिये से। जी, ये दो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पुलिस में नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि इस कार्रवाई को चूंकि ऐसा ना हो कि कोई वाकया हो तो उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जाहिर है कि जो बनाने वाले उन्हें भी अंदाजा है कि सीसीटीवी है, उसमें तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही होंगी और वो उस रिकॉर्ड की चीजें सामने भी आई हैं। अब ये चीजें जाहिर है कि कमेटी के सामने पेश होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है असलम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब ये देखिए कि नेक्टा की जानिब से एक बड़ा थ्रेट अलर्ट आया है। कलअदम टीटीपी क्वेटा और पेशावर में सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बना सकती है। बड़ा खौफनाक थ्रेट अलर्ट है। और साथ ये कल हमने सिंध बार की बात की थी, आज पाकिस्तान बार की प्रेस रिलीज भी आ गई इस वाक़े पे मजम्मत के तौर पर। उन्होंने भी मुतालबा किया है? नहीं, वो मजम्मत कर रहे हैं इसका, सिर्फ मजम्मत जी, मजम्मत कर रहे हैं, सो मोटो नोटिस का मुतालबा, अफसोस का इजहार कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन सो मोटो नोटिस तो अभी तक नहीं लिया गया ना, आज तो कोई ऐसी खबर हमने नहीं सुनी। देखिए बात यह है कि ये तो सारे चेहरे रिकॉर्ड हो गए। अब जो तफ्तीश क्योंकि हो रही, एक कमेटी बना दी ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक कमेटी बना दी, और सुलन तो जब वो कमेटी बन गई थी तो सिंध हुकूमत की जो कमेटी है उसका क्या जवाब, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जवाब तो कोई होगा क्योंकि उसमें एक सूबे में वाकया वही कमेटी बना रहे हैं, नहीं डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं। एक बात, दूसरी बात ये जो कमेटी बनाई है वो सारी, उसमें जो एक वजीर साहब वो उसको सरबराह है उसके, वो लीड कर रहे हैं, और सईद गनी साहब बड़े काबिल एहतराम है, मुर्तजा वहाब साहब। अगर ये फिर कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो ये ज्यादा बेहतर होता। चले अगर इंक्वायरी करनी थी अव्वलन तो उसका इंतजार किया जाता। ठीक है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तहकीकात है उसकी रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद जायजा लिया जाता कि क्या करना है। एक ब्रेक आ गई, और ब्रेक के बाद फिर मैं मौलाना ताहिर अशरफी से भी बात करूंगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब हमें ज्वाइन किया है हज़रत मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने आपको आज ही प्राइम मिनिस्टर नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता मुक़र्रर किया है। इससे पहले वो मजहबी हमंगी के तौर पर नुमाइंदा बराए मजहबी हमंगी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या वो चार्ज ले ये उनसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि लाइन पे आ जाए, बात उनसे कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, हम वक्त नहीं ज़ाया करते। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। हजूर ये बताइए कि पहले कोई आप मजहबी हम आहंगी पैदा कर रहे थे, आप मशरक़ वुस्ता में जा पहुंचे हैं, तो ये आपका यानी एक कोई दोनों जिम्मेदारियां आपके पास होंगी या सिर्फ एक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शामी साहब आपका और शामी साहब दोनों का शुक्रिया कि जहाँ भी हम हैं नतीजा है, इंशाअल्लाह दोनों ही काम करेंगे। यहाँ मुल्क के अंदर भी ये जो बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है वो भी करेंगे और वो भी करेंगे। जो कह रहे हैं दोनों जिम्मेदारी बुनियादी बात, यानी आसम बाजवा साहब की तरह आपके पास दो जिम्मेदारियां। नहीं, वो तो एक छोड़ चुके हैं ना, वो एक नहीं एक छोड़ चुके हैं ना। तो ये भी छोड़ सकते हैं। नहीं, अभी तो बिल संभाली है शामी साहब, मुझे क्या करते हैं। अच्छा हजरत, ये सबसे पहले सर एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये देखें सऊदी अरब के हवाले से बड़ी फेक खबरें फैलाई गई फैटफ को लेकर के, आपने भी उसकी तरदीद की। ये तो अवाम आपको सुन रहे हैं, जरा वाज़ेह तौर पर बता देना ये कि हुआ क्या है। कि सऊदी अरब ने कोई वोट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया और इंशाअल्लाह ना देगा, ना उसका कोई इरादा है। बिल्कुल शामी साहब, ये ऐसे अफवाहें हैं, ये कुछ माफियाज हैं, कुछ सूरतें हैं जो पाकिस्तान से अरब दुनिया के को खराब करना चाहती हैं या ऐसी तस्वीर पेश करना चाहती हैं। पाकिस्तान के हवाले से कल के इजलास में पाकिस्तान का जिक्र होना है, लेकिन आप देखें कि 2 दिन पहले
کیا گیا کہ سعودی عرب نے ہمارے خلاف ووٹ دے دیا ہے. حضرت آپ سننی آپ کو درست یار آپ ٹریول کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ یا کوئی دور نکل گئے ہیں, کہیں دور نکل گئے. اب ذمہ داری ڈبل ہوگی نا, ڈبل ذمہ داری ہے. میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے. بھارت طاہر اشرفی صاحب جب اتنے سے تھے منت سے, اچھا اس وقت سے میری ان کا دوستی ہے. اتنے سے بھی تھے ایسے؟ اتنے سے بھی تھے. اور مولانا سمیع الحق کے ساتھ ہوتے تھے, اور ماشاءاللہ بالکل پپو سے, اور اب تک ویسے کے ویسے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے اور یہ سارے کام نبھانے کی توفیق دے. اور سعودی عرب کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے. بہرحال یہ سب غلط کام, غلط خبریں, اور اس کے کئی ایسے عناصر ہیں جو سعودی عرب کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. ان کو سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی جو ہے اس میں رکھنا ڈالنا جو ہے وہ کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے. کسی پاکستانی کو یہ بات زیب نہیں دیتی. ایک بات, اور ہمارے دوست ہیں اسد گیلانی, وہ فوڈ سیکرٹری پنجاب کے. وہ بیچارے شوگر والوں سے نبٹتے آٹے والوں سے نبٹتے کورونا کا شکار ہو گئے. اللہ نے صحت دے. اور بڑی شدید حملہ ہوا, لیکن الحمدللہ اب صحت یاب ہو رہے ہیں. اب پتہ نہیں وحید چودھری صاحب نے یہ کام کیا ہے یا خلیق ارشد نے کیا ہے, یا وہ عاصم رضا صاحب جو ہیں فلور مل ایسوسی ایشن والے, یہ کورونا کون چھوڑا ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اچھا سر, یہ فیک نیوز کا چونکہ ذکر ہوا تھا, مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ جی پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے پوری دنیا میں اس وقت, وہ بھارتی نیوز میڈیا انڈسٹری ہے. جس طرح سے کراچی کے واقعات کو لے کر کے جو من گھڑت اور فیک خبریں بھارتی نیوز میڈیا پر راج کرتی نہیں, وہ ناقابل یقین ہے, ناقابل فہم ہے. آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. انڈین چینلز پر ٹویٹر پر ٹویٹ دیکھ کے ویریفائیڈ جو اکاؤنٹ سے ان کے ذریعے سے جو پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی ناقابل یقین تھا کہ وہاں تصادم ہو گیا ہے. وہ یہ کراچی اداروں میں, ہاں کراچی میں انہوں نے کہا جی کہ گلشن باغ کا علاقہ ہے جہاں پر خانہ جنگی ہو رہی ہے. کسی کو ٹینک نظر آ رہے ہیں, کسی کو فوج نظر آ رہی ہے وہاں پر, کوئی کہہ رہا ہے پولیس کے آمنے سامنے, اور پولیس اور فوج آمنے سامنے. آپ کو یاد ہے ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی ایک بڑی مشہور زمانہ ایک تصویر ہے جو انہوں نے ایک ایڈ کے لیے بنوائی تھی, اور جس میں انہوں نے یونیفارم پہنا ہے اور وہ زمین پر ہیں, اور یہ دکھ رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی سپاہی جام شہادت نوش کر رہا ہو. اس تصویر کو لگا کے, یہ میں آنر بھی کر رہا ہوں, فل کٹ کر دیجئے گا, اس میں صارفین جو انڈین میڈیا سے وابستہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان آرمی کے میجر فجر الدین ہے, جو کہ جام شہادت نوش کر چکے. میں تو مہذب زبان استعمال کروں گا, تو میجر فجر الدین ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی تصویریں انہوں نے اس طرح نشر کی ہیں. یہی نہیں بلکہ یہ ایک پرشانت پٹیل امراؤ ہیں, یہ بی جے پی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, سپریم کورٹ آف انڈیا کے لائر ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ اتنے افسر جو ہیں فوج کے اور پولیس کے یہ شہید ہو گئے ہیں وہاں پر کراس فائرنگ میں, اور سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہیں آفتاب انور وہ آرمی کی کسٹڈی میں چلے گئے. یہ جھوٹ پھیلانا جو ہے نا, یہ تو انڈین میڈیا کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے جو 6 ستمبر کو 1965 کو بی بی سی کو ذلیل کیا تھا. اچھا, ان کو خبر دی تھی کہ ہم لاہور پہ قبضہ ہو گیا ہے. بی بی سی نے خبر دی تھی انڈین ذرائع سے کہ لاہور پر بھارتی فوجیں قبضہ ہو گیا, ان کا قابض ہو گئی ہیں. آج تک وہ اپنا وہ تھوکا چاٹ رہا ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی اتنی نقصان پہنچا کہ ابھی تک بھی وہ اس کی پوری بحالی نہیں ہوئی. بڑے بڑے کچھ تو ہے نا جی تھوڑے سے گھٹیا مزاج کے چینلز انڈیا, کچھ بڑے پرانے اور اچھے ادارے بھی وہاں ہوا کرتے تھے جو اب نہیں رہے اچھے. مثلا جیکب زکا بہت بڑا صحافی ہے انڈیا کا, وہ اس پہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو رہی کراچی میں. پھر یہ دیکھیں دی انٹرنیشنل ہیرلڈ نامی ایک ادارہ ہے انڈیا کا, وہاں پر کہا گیا سول وار ان پاکستان, رپورٹڈ کلیشز بٹوین کراچی پولیس اینڈ پاکستان آرمی. پھر CNN نیوز 18, یہ بہت بڑا ادارہ ہے سر, پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے, یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے سول وار بریک آؤٹ ان پاکستان کے اوپر, جہاں پہ کلیشز ہو رہی ہیں پاکستان کی سندھ پولیس اور پاکستان آرمی کے درمیان, اور خان صاحب کے لیے خان صاحب کا نام لے کے تو من گھڑت قسم کی افواہیں وہ وہاں پہ پھیلا رہے ہیں, اور اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ مل گئی ہیں وہ عمران خان کو باہر نکالنا چاہتی ہیں. پھر ٹائمز ناؤ ایک اور بڑا معروف ادارہ, اس کی خبریں بھی کچھ ایسی چھپیں, اور اس کے بعد پھر دنیا بھر کے جو سینئر صحافی تھے جب انہوں نے یہ تمسخر دیکھا اور یہ مزاح دیکھا تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مائیکل کوگل مین نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سب انڈین ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر بی بی سی نے اس پر 2 خبریں چھاپیں,
اور مختلف تجزیہ کاروں سے بات کی جنہوں نے کہا یہ خبر نامے نہیں ہے، نیوز ٹرانسمیشن نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تھیٹر ہے، مزاح ہے، خبر کا تعلق انڈین میڈیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اور آج ہی پھر صارفین نے بھی، پی ٹی اے نے بھی ٹویٹر سے اپیل کی کہ وہ ایسی فیک خبریں پھیلانے والوں کو بلاک کریں۔ شیری مزاری صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے، ان کی اپنی انڈین میڈیا جو ہے وہ جو تھا نا، ایک آکاشوانی ہوتی تھی اس وقت، دلی سے آکاشوانی، اس ریڈیو کہتے تھے، ریڈیو آکاشوانی، ہاں جی، جھوٹوں کی نانی آکاشوانی، تو یہ مشہور تھا۔ تو بہرحال وہ بھی ہر خبر نا سوتروں کے انوسار تمام تر جھوٹ جو تھے وہ ڈال دیتے تھے۔ یہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو اتنی بے پرکی اڑاتے ہیں، اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اتنے ہمارے اداروں کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے، ان پہ بھی کچھ چھلنی لگنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بریک آگئی ناظرین، پروگرام میں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.